बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राणा खालिद कमर। आप देख रहे हैं खबर के पीछे। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है। यह भूचाल किसी और का लाया हुआ नहीं बल्कि हमारा अपना लाया हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये भूचाल आया हुआ है। ये भूचाल बेसिकली अफवाहों से जन्म लिया और ये लगता है कि ये भूचाल जो है वो कहीं किसी ऐसी तरफ निकल जाएगा जो खुदा न खास्ता हमारे लिए, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि इस जो भूचाल आया हुआ है DGISI के तैनाती को लेके, इसमें बनी गाला का क्या किरदार है। यानी वज़ीर आज़म हाउस के अलावा वज़ीर आज़म के ज़ाती रिहाइश जो है बनी गाला, उसका क्या किरदार है, उस हवाले से आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि नून और नून का एक पेज पर आना ये भी शायद एक वजह है। ये भी मैं आपको इसकी वजाहत करूंगा। ये नून और नून का क्या चक्कर है ये भी आपको बताऊंगा। और दूसरा ये भी बताऊंगा कि ये DGISI जनरल फैज़ हमीद को कब तक चार्ज ना छोड़ने की दरख्वास्त की गई है, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ऐन और अलिफ के हरूफ का क्या किस्सा है, ये भी मैं आपको इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में बताऊंगा। और ये भी कि डॉक्टर नईमुल हक और डॉक्टर कदीर के जनाज़ों में ना जाने वाला वज़ीर आज़म आखिर चाहता क्या है, क्या जनाज़ों में शिरकत ना करके वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जादू टोने की दुनिया में ये जो हम जिसे कहते हैं साहिर की दुनिया, और ये जो मामलात जादू के हवाले से होते हैं, सितारों की चालें, इल्मुल अदाद का इल्म, मतलब ये सारी चीज़ें, इसमें मौत और पैदाइश में के मौका पर ना जाना, उसको किस नज़र से देखा जाता है, इस सारे हवाले से आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, आपको एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब इसको तलाश करते हैं। पहला सवाल मेरा ये था कि DGISI की तैनाती, इसमें बेसिक क्या मामला है, किस वजह से ये तनाज़े का शिकार हुई है। और ये भी आपको ये बताऊं कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको चूँकि आप जानते ही हैं कि तवाहम परस्ती के हवाले से उनका बड़ा एक जब से वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, वैसे तो कहते हैं कि उससे पहले भी वो अपने हाथ दिखाते रहे हैं, अपने सितारों की चालें जो हैं वो मालूम करते रहे हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो खेलते थे, वो कप्तान थे, सुना है वो भी ज्योतिषियों को जो है वो हाथ दिखाते थे। तब तक शायद इस कौम को पता नहीं था, लेकिन कौम को अब पता चला। और वैसे भी कहते हैं हुण लग पता गया कौम नू। तो जब से ये वज़ीर आज़म आए हैं, कौम को लग पता गया है। और वैसे जिस तरह के हालात में वो पाकिस्तान को रोल कर रहे हैं, उसमें इस कौम को जो है उन्होंने बताया है कि ऐसे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में आए हैं। अल्लाह खैर ही करे। खैर, मैं इससे पहले कि मैं अपने मौजू से हट जाऊँ, उस मौजू की तरफ आते हैं। तो मौजू ये है कि DGISI की तैनाती में रुकावट की वजूहात क्या हैं। तो नाज़रीन, इसकी रुकावट की वजूहात जो हैं वो मैं वन बाई वन करके, जैसे मैंने सवाल उठाए थे उसी तरह आपको उसका जवाब भी देता हूँ। उसकी बुनियादी वजह कोई इंतज़ामी मामला नहीं है। ये इसके किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस में जो सीटें खाली हुई थी उनको फिल करना ज़रूरी था। और जो कोर कमांडर्स लगाए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उनकी जो रिप्लेसमेंट थी, ज़ाहिर बात है वो फिल करनी थी। और कोर का मामला ये है कि कोर में एक दिन का छोड़ें, एक सेकंड का भी जो है वो तातुल नहीं होता कि यहाँ से एक ने चार्ज छोड़ा, दूसरे ने चार्ज लेना होता है। उन्होंने जैसे ही जनरल फैज़ हमीद को वहाँ पे कोर कमांडर लगाया तो मामला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो समरी जब DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म के पास गई तो उस समरी को, मतलब जो कंसल्टेशन के साथ गई थी, ये नहीं था कि अचानक उन्होंने कुछ समरी भेज दी और उस समरी में जनाब उन्होंने पूछा भी नहीं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बाकायदा पूछा गया, उनसे कंसल्टेशन हुई और उसमें कंसल्टेशन के बाद 3 नाम भिजवाए गए। और 3 नाम जो हैं वो
ان آرمی چیف کی طرف سے یا منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے وہ وزیر اعظم کو بھجوائے گئے، ان میں سے ایک کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور یہ اناؤنسمنٹ بھی مشترکہ طور پر باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کو بتا کے اس نام کا کی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں وہ کراچی کے کور کمانڈر تھے، ان کو DG ISI تعینات کیا گیا، اور جیسے ہی یہ DG ISI کی تعیناتی کی خبر ریلیز ہوئی ISPR سے، تو سننے میں آیا ہے کہ بنی گالہ میں بھونچال آ گیا، یعنی کہیں اور نہیں، وزیر اعظم کے اپنے گھر میں بھونچال آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ نام کیسے آ گیا۔ اب ناموں کے حوالے سے جیسے یہ بات چلی، تو جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ نون اور نون کا کیا معاملہ ہے، تو وہاں چلہ کشی شروع ہو گئی، چلہ کشی شروع ہوئی، اور چلہ کشی میں ان کو یہ اشارے ملے کہ یہ نون جو ہے وہ نون ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ نون جو ہے وہ خدا نخواستہ یہ ہمیں کھا جائے گا، ہمارا دھڑم تختہ کر دے گا۔ نون سے مطلب ندیم انجم، اور نون سے مطلب نواز شریف، اور نون سے مطلب نون لیگ۔ تو یہ سب سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نون کا معاملہ تھا، یہاں پہ آ کے معاملہ خراب ہوا۔ انہوں نے تجویز کیا، بنی گالہ سے یہ ایڈوائس آئی کہ اس کو تبدیل کیا جائے، چونکہ یہ معاملہ خراب ہونے جا رہا تھا، تو اس کو سمری کو روک لیا گیا، بجائے اس کے کہ فوری طور پر اس پہ دستخط کیے جاتے اور نوٹیفیکیشن کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچا، ایک دن 2 دن 3 دن گزرے، تو باقی جو سرکل ہیں آرمی میں وہاں پہ پریشانی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر وہاں سے دوڑے لگی، وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز میں سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ فرمائش تھی کہ مجھے ایڈوائس کیا گیا ہے کہ میں یہ تعیناتی اس نام کی وجہ سے نہ کروں۔ وہاں تو شاید نہیں کہا گیا کہ یہ نام کا معاملہ ہے، لیکن کئی کہا یہ گیا کہ اس نام کو ڈراپ کر دیں، اور پہلی کوشش یہ ہے کہ آئین سے شروع ہونے والا کوئی نام وہ سامنے آیا ہے۔ اب آئین سے شروع ہونے والا نام بچتا تھا عاصم منیر کا، جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پہلے DG ISI رہے ہیں، جنرل فیض حمید سے پہلے وہ 6 مہینے کے لیے DG ISI مقرر کیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی یہ پروموٹ ہوئے اور ان کو اس سیٹ پہ لگا دیا گیا، تو یہ جو معاملہ تھا آئین والا، تو اس لیے اس کو تو انہوں نے کہا جی یہ اس کو ڈراپ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آئین اگر نہیں ہے تو پھر سیکنڈ ترجیح جو ہے وہ ہے الف، اور الف میں سنا ہے کہ آصف غفور صاحب کا نام وہ تجویز کیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا نام ہے، لیکن الف کی گردان جو ہے وہ بار بار جاری ہے، تو الف کی گردان کی وجہ سے یہ معاملہ رکا، لیکن چونکہ ایک انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا تو ان کو کنوے کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس کو کہ یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج کا پوری کا فیصلہ ہے، یہ کور کمانڈرز کا فیصلہ ہے، لہذا اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اب اس کو امپلیمنٹ کو روکنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا کہ جنرل فیض حمید کو 6 مہینے اور دے دیں، تاکہ وہ جو ہمارے کو معاملات ہیں، جو ہمارے ستاروں کی جو چالیں ہیں وہ سیدھی ہو جائیں، اور وہ اگلا الیکشن جو ہے 2023 کا الیکشن ہے، وہ بھی ہمارے چالوں کی وجہ سے یا ستاروں کی چالوں کی وجہ سے وہ سیدھا ہو جائے۔ لیکن وہاں سے یہ کوڑا جواب آیا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ 2023 یہ جو 6 مہینے اس کو کم کر کے 3 مہینے تقریباً 31 دسمبر تک جو ہے نا وہ ٹائم دیا جائے، وہ بھی نہیں مانا گیا۔ جب یہ نہیں مانا گیا تب ایک اور چلہ کشی ہوئی، اس چلے میں ایک ڈیٹ آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس ڈیٹ سے پہلے کسی صورت میں DG ISI کو چارج نہ چھوڑنے دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد ہو، اور اس ڈیٹ کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک گیا، اور اس معاملے کے لٹکنے کی وجہ سے اتنا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا جو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی کا باعث بن گیا۔ وہ ڈیٹ کیا ہے؟ اب میں
جو ذرائع بتاتے ہیں، بنی گالہ سے آئے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹ ہے 17، مطلب 17 اکتوبر، 7 جمع 1 8، 8 کا جو عدد ہے وہ عمران خان کے نام کا عدد کا بھی جو ٹوٹل ہے وہ 8 بنتا ہے۔ 8 اور 8 جو ہے وہ اس لیے یہ کہا گیا کہ 17 تاریخ تک، 17 اکتوبر تک جنرل فیض حمید یہ چارج نہ چھوڑیں۔ 17 کے بعد بے شک جنرل جو نئے تعینات کیے گئے ہیں DGISI، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ 17 کے بعد جو ہے وہ اپنا عہدے کا چارج لے لیں، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی عارضی انتظام کیا گیا ہے۔ آخر کار بالآخر اسی جگہ پہ جو ایک الف والی بات ہے اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اب 3 مہینے یا 6 مہینے میں عارضی طور پر DGISI کو تعینات کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ الف سے شروع ہونے والا جو نام ہے اس کو جو ہے وہ DGISI لگایا جائے گا، تاکہ ستاروں کی چالیں سیدھی ہو جائیں، اور اگلے جو الیکشن ہیں اس میں وہ سارے ستارے جو ہیں مل کے وہ اگلا الیکشن 2028 تک جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا سکیں دوبارہ سے۔ وہ جیسے پچھلی بار ستاروں کی چالوں کے علاوہ جو سیاسی چالیں ہیں، انتظامی چالیں ہیں، انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ اب الف کا جو ہے اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ وہ جو الف ہے، ویسے تو الف اللہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو الف آپ کو پتہ ہی اللہ کے علاوہ بھی الف ہیں، ان میں جو وہ الف ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور وہ جو الف ہے وہ ان کو امید ہے کہ وہ 2028 تک جو ہے نا ان کو پہنچا دے گا۔ اس لیے پوری کوشش یہ ہے کہ اگلے 3 یا 6 مہینے میں یہ جو جنرل ندیم ہے، نون جو ہے وہ نین، جیسے بنی گالہ سے ایڈوائز کیا گیا کہ نون اور نون یہ سیم پیج پر ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے، ہمارا دھڑم تختہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں اس کی جگہ پہ الف کو ترجیح دی جائے، تاکہ ہمارا یہ 2023 بھی مکمل ہو اور آگے بھی ہم 5 سال مزید جو ہے وہ ہمیں مل جائیں۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور بھی، اور جیسا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 1-2 دن پہلے ڈاکٹر قدیر، ہمارے ایٹمی سائنسدان، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں گئے، جنازے میں شرکت نہیں کی۔ بنیادی طور پہ یہ بہت مطلب اس کو قابل افسوس کہیں گے، اس سے زیادہ میں اور زیادہ بڑے مطلب الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، نہیں کہنا چاہتا، لیکن جب ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کسی جنازے میں نہیں جاتے، تو ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی، تو وہاں سے جو فیڈ بیک آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو جادو ٹونے کی دنیا ہے، یہ جو ستاروں کی چالیں، علم العادات کے لوگ اور اس طرح کے جو ستارہ شناس ہیں، وہ 2 چیزوں کے بہت زیادہ وہم کرتے ہیں، توہمات کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ موکلوں کے جو حصار میں ہوتے ہیں، اور موکل جو ہیں وہ ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اگر وہ کسی میت والے گھر میں چلے جائیں یا کسی پیدائش والے گھر میں یا جگہ پہ چلے جائیں۔ تو اس لیے خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ نہ کسی میت پہ جاتے ہیں، مطلب جنازے میں شرکت بھی نہیں کرتے، اور کسی ایسی خوشی والی جگہ پہ بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہ جو موکل ہیں وہ ان کا اثر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس اثر کو جو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو ناظرین، میں نے جیسا کہ کہا، چونکہ اب مقابلہ ہے موکلوں کا، تو ہم نے بھی ایک چھوٹا موٹا موکل جو ہے وہ رکھ لیا ہے۔ اب جیسے نجم سیٹھی صاحب نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اور پرندے اور جانور رکھ لیے ہیں، ہم نے ایک موکل ہی رکھ لیا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ خبریں ادھر ادھر سے لا کے آپ کو دیں۔ اور یہ میرے موکل نے جو 3-4 موٹی موٹی خبریں دی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے اچھا میں ابھی پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اور جو ہے نا وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بے شک جتنے مرضی یہ توہمات کا شکار رہیں اور جس طرح مرضی وہ وہم کرتے رہیں اور جو مرضی اس جادو ٹونے کے اثر میں رہیں، لیکن جو ہونی ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی علم العادات کا ماہر بچا لے
آپ کو کوئی ستارہ شناس بچا لے یا کوئی آپ کو جادو ٹونے کے ذریعے بچا لے، چونکہ ایک اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے جو رب ہے، جو سارا نظام چلا رہا ہے، جب اس نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر جتنے زمین پہ جتنے فیصلے ہونے ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہماری یہ اس قوم سے بھی اور ہماری اس قوم کے توسط سے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو عامل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، مہربانی کریں اس کو کامل میں بدلیں۔ عامل جو ہیں وہ انہوں نے 3 سال میں اس ملک کو برباد کیا ہے، خدا کے لیے اب کامل کسی کو جو ہے وہ موقع دیں اور اپنے اس معاملے کو جو ہے ٹھپیں، اور جو آپ نے جو معاملات کیے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں، اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ آپ جس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے اسی نے آپ کو چوراہوں میں چوکوں میں ننگا کر دیا ہے، اور صرف ایک عملیت کے کسی عامل کے کہنے پہ یا عاملہ کے کہنے پہ۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس قوم کو مہنگائی سے جو پسی ہوئی قوم ہے، جو بے روزگاری سے تنگ آئی قوم ہے، اس کو نجات دلوائیں، اور یہ جو عملیت والا اور عاملوں والا نظام ہے اس سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اس قوم کی بھی جان چھوٹے گی، اور یہ جو مسائل کی گھری قوم ہے یہ کسی اچھی طرف جو ہے وہ نکلے گی۔ خدا کے لیے کچھ ایک بار بیٹھ کے سوچیں، اور یہ بھی کہ یہ جو 17 اکتوبر والا جو چینج آف کمانڈ ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے موکل کے بقول کہ 17 اکتوبر کو یہ چارج جو ہے DGISI چھوڑ دیں گے، اور 17 کے بعد یا 17 والے دن جو نئے تعینات ہونے والے DG ہیں وہ اپنا چارج سنبھال لیں گے۔ خدا کے لیے اب یہاں پہ بس کر جائیں۔ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جسے مقتدرہ کہتے ہیں، وہ اب یہ سارے معاملات سے ہٹ جائے، سیاست کو سیاست دانوں پہ چھوڑ دے۔ آج جو ہونے جا رہا ہے اس کو آج ہونے دیں، کل جو ہونا ہے وہ کل ہونے دیں، آج کو کل اور کل کو آج بھی نہ بدلیں، جو ہونی ہے اس کو ہونے دیں، سیاست کو سیاستدانوں پہ رہنے دیں، اور یہ جو آپ محلتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں خدا کے لیے اس سے جو ہے اس قوم کو بخش دیں۔ اور خدا نخواستہ آج آپ نے یہ جو تجربہ کیا ہے ایک بار پھر اور کوئی آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگا، اس قوم کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگا۔ اس لیے ان تجربات سے جو ہے وہ باز آ جائیں، اور جو ہو رہا ہے اس کو اسی طرح ہونے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو بھی پچھتانا پڑے، کہیں آپ کو بھی ماضی کی طرح جو ماضی میں بھی پاکستان کو بڑے بڑے زخم لگے ہیں وہ ایک بار پھر خدا نخواستہ آپ کے غلطیوں کی وجہ سے یا سیاستدانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اس قوم کو برداشت کرنے پڑیں۔ جب تک ہم توبہ طیب نہیں ہوتے، جب تک ہم اس سارے سسٹم کو سموتھ نہیں چلنے دیتے، تب تک جو ہے یہ معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا، پٹڑی پہ نہیں آ سکتا۔ خدا کے لیے اس ملک کو پٹڑی پہ چلنے دیں، اور یہ جو خان صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ کل نواز شریف بے نظیر کے خلاف استعمال ہوئے، آج آپ جو ہیں باقی پورے سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ سیاستدانوں کو بھی کچھ حیا کرنا چاہیے، کچھ شرم کرنی چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں، اور یہ جو ساحریت اور عملیت، یہ عاملوں والا نظام، نجومیوں والا نظام، اس سے بھی باہر نکلیں۔ پریکٹیکلی آپ سیاست کریں، لوگوں میں آئیں، لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے تکلیفوں کو دیکھیں۔ آپ یہ جو ہوا میں ہوتے ہیں اس ہوا سے معلق جو ہیں اس سے نیچے آئیں، زمین پہ آئیں، دیکھیں لوگ کس طرح بل بلا رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے سیاستدانوں سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ درخواست ہے کہ یہ جو معاملہ ایک پیج، دوسرا پیج، اس کا پیج، اس کا پیج، اس پیجوں والے معاملے سے نکلیں، اور صرف ایک ہی پیج ہے اور وہ عوام کا پیج ہے۔ اس عوام کے پیج پہ آ جائیں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر مجھے کسی موکل نے اجازت دی اور کوئی اچھی خبر دی تو انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا. تب تک اجازت. اللہ حافظ.